बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा। और अगर बात करें बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात की, जहां पे दहशतगर्द तंजीम BLA ने खून और फसाद का बाजार गर्म किए रखा, कौमी शाहराहों को जगह जगह ब्लॉक किया, बसों से मासूम पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर शहीद किया और बलूचिस्तान में अफरा तफरी का, दहशतगर्दी का आलम रखा और एक संगीन और अफसोसनाक सूरत हाल की अक्कासी की। सब ने ये हमले न सिर्फ हमारी सलामती के लिए ख़तरा है, बल्कि आवाम में इन्होंने खौफ व हरास शदीद फैलाया। और इस तमाम तर चीज़ों में महारंग बलोच ज़िम्मेदार है। वो इन तमाम वाक़यात की मरकज़ी किरदार हैं। उन्होंने इन दहशतगर्दों को एक मरतबा फिर अपना रिश्तेदार डिक्लेयर किया। मजम्मत नहीं की मासूम माशखेल के लोगों की, जहाँ पे 23 घरानों को बर्बाद कर दिया गया, लोगों को शहीद कर दिया गया, मासूम खून से होली खेली गई बलूचिस्तान में। मगर वहीं पर आपकी प्यारी महारंग बलोच खामोश रही हैं। ना कोई ताज़ियत का लफ्ज़, ना कोई मजम्मत का लफ्ज़, ना कोई और बात। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से बड़े अपने आपको जर्री सहाफ़ी कहने वाले लोग भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने माशखेल के शहीद होने वाले लोगों के जवाब में 4 और मिसिंग पर्सनस की तस्वीरें लगा दी। वो मिसिंग पर्सनस जो कि बाकायदा दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस रहते हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं या कभी ईरान की ज़मीन से ऑपरेट करते हैं, उनकी तस्वीर लगाकर उनके लिए हमदर्दी का मुतालबा कर दिया। यानी पाकिस्तानियों का खून इंतहाई सस्ता और आपके मिसिंग पर्सनस का खून महंगा, और महंगा होना भी चाहिए। ज़ाहिर है लाखों डॉलर्स की बारिश हो रही है, पाउंड्स की बारिश हो रही है, आपके साथ लोग राब्ते में आते हैं कैंपेन्स चलाने की, तो ऐसा तो होगा। यहाँ गाड़ियाँ जलाई गई हैं, मासूम लोग शहीद किए गए, मगर बड़ी मशरूत सी बात हुई महारंग बलोच के ट्वीट से। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। उनका किरदार इनसे मुंसलिक है। उन्होंने हमेशा BLA के दहशतगर्दों को अपना रिश्तेदार और ख़ुद को उनके लवाहिकीन के तौर पे पेश किया। अमन व अमान की और आवाम की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। दुश्मन के अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा, इत्तेहाद बनाना होगा ज़िंदगी और रोज़मर्रा की मामूलात पर, वरना इसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। ये वक्त है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, क्योंकि इन हमलों में भी जो बलूचिस्तान में हालिया हुए, बेला कैंप पर अटैक हुआ, वहाँ पर एक मरतबा फिर एक खातून को सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वो खातून कुछ अर्सा पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ी थी, मगर आपकी खूबसूरत अदालतों ने उनको भी अदम सबूत की बिना पर रिहा किया और मानने से इनकार कर दिया कि ये मासूम औरत सुसाइड बॉम्बर हो सकती है। उसने आखिरकार अपने आप को उड़ा के साबित किया कि तुम लोगों के मुंह पर तमाचा है, इस अदल के मुंह पर तमाचा है, हाँ मैं हूँ सुसाइड बॉम्बर, और उसने ये साबित किया। माहिल बलोच की भी बात करते हैं। आज बलोचिस्तान को दहशतगर्दों ने लहू लहान किया और इन नौजवानों के हाथ में कलम के बजाय हथियार थमाया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार महारंग बलोच और उसके पैरोकार हैं, जो कि कभी इन दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करते नजर आते, बल्कि उनके हाथ मजबूत करते नजर आते हैं। आगे चलें तो दहशतगर्दों की रात की तारीकी में बेला कैंप पर जो हमले की कोशिश थी, उसको पाकिस्तान फ़ौज के जवानों ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान की जानिब से इसमें शहादतें हुई, 10 जवान शहीद हुए, मगर 21 से 25 के दरमियान इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उनकी ऑडियो भी एक आई, वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, उसमें आप खुद फैसला कीजिए कि क्या हालात थे। नन कमरटिम पासिंगानु ननाइलो संगत कुल खलिंगानु दुश्मन लश्कर अनानी हर तरफ उन घेराव करेंगे। चलो कमांडर वजदादम बाज जख्मी नाकाम मसनू। मिसिंग पर्सनस का लुबादा ओढ़कर आज भी ये लोग मासूम बलोचों को कत्ल कर रहे हैं। एक खून का बाजार गर्म है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, बुज़दिली का मुजाहरा है। महारंग बलोच और इसके साथियों ने हालिया दिनों में इन दहशतगर्दों को बेगुनाह बनाने की कोशिश की। HRCP ने भी मजबूर होकर इन वाक़यात की मजम्मत की, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा, क्योंकि उससे पहले वो महारंग और इन लोगों को मासूम समझते हुए हमेशा रियासती इदारों को जिम्मेदार ठहराते थे। मगर इस बार जो हालात उन्होंने देखी, ख़ासतौर पर बसों से उतार कर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम मजदूरों को जिस तरह कत्ल किया गया, उस पर HRCP भी खामोश नहीं रह सका। उन्होंने इसकी मजम्मत की। ये आप देख भी सकते हैं कि उनका बयान भी चला। महारंग बलोच की तारीफ में अलबत्ता इसराइली अखबार का आर्टिकल ज़रूर आया। यहाँ पर पाकिस्तानियों के खून से बलूचिस्तान को रंगा गया, मगर वहाँ पे महारंग बलोच की तारीफ में इसराइली अखबार ने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए। आप ये वीडियो के विजुअल्स में भी देख सकते हैं। ये दरिंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हिस्से को खून से रंगने की कोशिश की है। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में कोयटा होटल, कोयटा चाय पराठा एक कारोबार, दूसरा कारोबार, मोहम्मद पेट्रोलियम, पठानों को भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। पूरे पाकिस्तान में बलोचों और पठानों के कारोबार ऐसे हैं जो कामयाबी से रवां दवा हैं,
ان کی جانوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بلوچستان میں پنجاب کے لوگوں کو کیوں خطرہ ہے، کیوں مارا جاتا ہے ان کو؟ یہ میرا بھی سوال ہے، یہ بہت سارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سوال ہے۔ میں خود پشتون ہوں، پختون گھرانے سے تعلق ہے، مگر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچستان میں پنجابیوں کے لیے زمین کیوں تنگ کی جا رہی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے، یہ کس کے کہنے پر سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ یہاں پہ بڑے فخر سے بلوچ کا نام جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، پٹھان کا نام جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک بیمار ذہن کی سوچ یہ ہے کہ شناختی کارڈ چیک کرو بلوچستان میں نان بلوچ کے اور اس کو مار دو، مگر خود اپنے کاروبار جگہ جگہ پھیلاؤ۔ یہاں ذاتی طور پر بھی میں اگر آپ کو ایک بتاؤں تو کچھ شاید بلوچوں کے ذہن میں ایک چیز رچ بس گئی ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں محرومی کا رونا رو رو کے ہر جگہ بدماشی کرنی ہے۔ میرے اپنے پڑوس میں ایک بلوچ خاندان ہے کہ ان کے والد سرکاری ملازم ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے پڑوسی بچوں کے دانت بھی توڑے ہیں، پولیس تک بات گئی، مگر ان کے والد تھوڑی دیر بعد معافی تلافی کر کے اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ دن کے بعد پھر ان کے بچے اسی طریقے سے دوسرے بچوں کو ہراساں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ انہوں نے جہاں بھی جانا ہے محرومی کا رونا رو کے پہلے وکٹم کارڈ کھیلنا ہے، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دوبارہ ہراس کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھرانے کی کہانی ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس کے سوال کا جواب بھی چاہیے، اور وہ جواب میں خود آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یہاں پر اس ملک کا بانی محمد علی جناح ایک سندھی تھا، سندھیوں نے اسے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پنجاب نے اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سندھی تھا، اس کو پھانسی ہوئی تو لاہور کے لوگوں نے خود کو جلایا۔ اسی بھٹو کی بیٹی جب لاہور آئی تو فقید المثال اس کا استقبال ہوا۔ اسی طرح ہر الیکشن کے آخری مرحلے کا آخری جلسہ جو ہے وہ لاہور میں کیا جاتا ہے، کیونکہ پنجاب پاکستان کا دل ہے، دل کے بغیر کبھی بھی جسم رواں نہیں رہ سکتا، اور اس کے دل کو لہو لہان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے کسی بھی علاقے میں کسی بلوچ کسی پٹھان کو جان کا ڈر نہیں، کاروبار کا ڈر نہیں، عزت کا ڈر نہیں، مگر بلوچستان میں ایک پنجابی کو جان مال عزت اب سب کا ڈر ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم محروم ہیں اور ہمارے معدنی وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس سوال کا جواب تو بہت طویل ہے، مگر میں کوئکلی آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہوں گی۔ کوئی شک نہیں بلوچستان میں معدنی وسائل ہیں، مگر اتنے بھی نہیں ہیں کہ باقی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ گیس سے بات شروع کرتے ہیں۔ بلوچستان میں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، اور اس کے حوالے سے بھی قیام پاکستان کے وقت یہی حال تھا، بلوچستان پسماندہ تھا، ویرانی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی جب ایک صحابی کا اس علاقے سے گزر ہوا تو انہوں نے واپس جا کے نبی آخر الزمان کو جب اس علاقے کی ویرانی کا بتایا تو اس میں بہت زیادہ باتیں تھیں کہ وہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر پانی کا گزر نہ ہو، دریا نہ ہو، اور وہاں پر قدرتی ندی نالے نہ ہوں، وہاں پر پسماندگی رہتی ہے، وہاں آبادیاں کم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خوراک اور زراعت کے معاملے میں دوسرے صوبوں پر انحصار کرتے ہیں۔ لہٰذا ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ بلوچستان کو کسی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کو بلوچستان پاکستان نے بنایا ہے، یہ نام بھی پاکستان نے اس خطے کو دیا، ورنہ کہیں مکران تھا، کہیں قلات تھا، اور کہیں گوادر تھا۔ بلوچستان میں پانی نہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ، اس لیے یہ علاقے اپنی خوراک کے لیے ہمیشہ سے سندھ اور پنجاب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گیس کی بات کرتے ہیں۔ 1995 میں جب بلوچستان میں گیس کی پیداوار اپنے عروج پر تھی تو اس وقت بلوچستان پاکستان کی کل ضرورت کا 56% گیس پیدا کر رہا تھا۔ ابھی پاکستان کی روزانہ گیس کی ضرورت 4000 بلین کیوبک فٹ سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں گیس کی کل پیداوار 3597 بلین کیوبک فٹ روزانہ ہے، جس میں بلوچستان 359 بلین کیوبک فٹ گیس پیدا کر رہا ہے، یعنی بلوچستان اس وقت پاکستان کی کل ضرورت کا 9% گیس پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ کھلے دماغ سے سننے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 91% گیس باقی صوبے پیدا کر رہے ہیں یا باہر سے منگوائی جاتی ہے۔ پاکستان میں تیل کی روزانہ ضرورت 5.5 لاکھ بیرل ہے، لیکن پاکستان میں تیل کی پیداوار 80 تا 90 ہزار بیرل روزانہ ہے۔ 80 یا 90 ہزار بیرل تیل باقی تینوں صوبے پیدا کرتے ہیں۔ بلوچستان میں تیل کی پیداوار بالکل زیرو ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پاکستان اپنی ضرورت کا باقی 4.5 لاکھ بیرل تیل باہر سے خریدتا ہے یا پھر ایران سے اسمگل ہو کر آتا ہے، اور اسی تیل سے بلوچستان کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، جو اس وقت گیس سے کہیں زیادہ ہے، جو بلوچستان سے پاکستان کے باقی علاقوں کو دی جاتی ہے۔ پاکستان باہر سے جو تیل خریدتا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا بوجھ بلوچستان پر کتنا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تیل اور گیس کے بعد بلوچستان کی تیسری اہم ترین چیز ہے کاپر، تانبا اور سونے کے ذخائر۔ اس کے لیے سینڈک میں کام ہو رہا ہے اور ریکودیک میں جلد شروع ہو جائے گا۔
ان ذخائر کے حوالے سے آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ 500 ارب ڈالر یا 1000 ارب ڈالر کے ہیں اور پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو آج آپ کی غلط فہمی بھی دور کریں وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان کے قرضے کے حوالے سے میں اسپیشلی بتانا چاہوں گی, یہ شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ان کو نکالنے اور پروسیس کرنے کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے نکالنے کی نسبت باہر سے امپورٹ کرنا سستا پڑتا ہے. پرانا استعمال شدہ کاپر دوبارہ پگھلا کر استعمال کرنا اس سے بھی سستا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1995 میں بے نظیر نے سینڈک پروجیکٹ پر کام رکوا دیا تھا کیونکہ باہر سے منگوانے سے زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا. البتہ آج دنیا میں کاپر کی طلب بڑی ہے اور قیمتیں بڑی ہیں, تو امید ہے کہ اب وہاں سے کاپر مائننگ کا فائدہ ہوگا. سینڈک میں سونا نکالنے کا ضرور کچھ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس پر بھی بہت سی وجوہات کی بنا پر کام رکا. اگر بھرپور کام کیا جائے تو سینڈک سے سالانہ 72,000 اونس سونا نکالا جا سکتا ہے, جس پر اخراجات نکال کر 15 سے 20 ارب روپے بچتے ہیں, جن میں سے آدھا نکالنے والی کمپنی کا ہوگا, یعنی 8 تا 10 ارب روپے. باقی جو 8 یا 10 ارب روپے بچیں گے وہ حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت آپس میں تقسیم کریں گے. سب سے زیادہ ریکوڈیک سے امیدیں ہیں کہ پاکستان وہاں سے بلوچستان اور پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے. ریکوڈیک سے سالانہ 2.5 لاکھ اونس سونا پیدا ہو سکتا ہے, جس سے اخراجات نکال کر 70 تا 80 ارب روپے سالانہ بچ سکتے ہیں. اس میں کمپنی کا آدھا حصہ نکالیں تو سالانہ 35 تا 40 ارب روپے بلوچستان اور وفاقی حکومت کو بچیں گے, جو طے کیے گئے فارمولے کے حساب سے آپس میں تقسیم ہوں گے. اور ریکوڈیک میں بڑی مقدار میں تانبا بھی نکالا جا سکتا ہے, اور اس کا بھی ابھی دیکھنا ہوگا کہ منافع بخش ثابت ہوگا یا نہیں. ریکوڈیک اور سینڈک وغیرہ کا کل ملا کر بھی سالانہ 70 تا 80 ارب روپے سے اوپر نہیں جا سکتا, جس میں کچھ بلوچستان کو ملے اور کچھ مرکزی حکومت کو. دوسری جانب پنجاب کے چھوٹے سے شہر سیالکوٹ کی ہاتھوں سے بنائی جانے والی اشیاء کی سالانہ برآمدات 3 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہیں. اب کانوں کو اور آنکھوں کو کھول کر سنیے تاکہ آپ آئندہ گمراہ کرنے والے کا منہ توڑ سکیں. یہاں پر اب آپ آگے سنتے جائیے. برآمدات 3 ارب ڈالر کے قریب ہیں, یعنی کم از کم بھی 600 ارب روپے سالانہ پاکستان کو صرف سیالکوٹ دے رہا ہے, یعنی ریکوڈیک اور سینڈک جیسے 10 پروجیکٹس کے برابر. شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے جو پاکستانیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ان کے علاوہ بلوچستان میں کوئلہ, کرومائٹ, جپسم اور ماربل بھی پایا جاتا ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز وفاقی حکومت نکال رہی ہے, نہ ہی باہر کی کوئی کمپنی, بلکہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی نکالنے کی اجازت نہیں. سارا کچھ مقامی لوگ خود کر رہے ہیں, یا پھر دوسری جانب سے اللیگل اسپیکٹرم کے ذریعے آنے والے افغانی, یا پھر اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ مل کر یہ اللیگل اسپیکٹرم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ بلوچستان کے وہ کون سے وسائل ہیں جو پاکستان کھا رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے ایک بڑا سوال ہے. بلوچستان 16 لاکھ ٹن گندم استعمال کرتا ہے, جبکہ 8,65,000 ٹن پیدا کرتا ہے. بلوچستان کی گندم کی آدھی ضرورت پنجاب اور سندھ پوری کرتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کی چاول کی ضرورت 10 لاکھ ٹن سے اوپر ہے, جس میں 4,98,000 ٹن پیدا کرتا ہے, اور باقی ضرورت سندھ اور پنجاب سے پوری کرتا ہے. یہی حال باقی چیزوں کا بھی ہے. چینی, دوائیاں اور کپڑا بھی اپنی ضرورت کا دیگر صوبوں سے پورا کرتا ہے. اگر وسائل کی بات کی جائے, پاکستان نے سال 2021 میں 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن گندم پیدا کی. اس میں 1 کروڑ 70 لاکھ ٹن گندم پنجاب نے پیدا کی. یہ ملک کی کل پیداوار کا 62% ہے. یہ وہ روٹی ہے جو ہم سب کھاتے ہیں. اسی طرح پنجاب پورے پاکستان کا 55% چاول پیدا کرتا ہے. کپڑا, دودھ اور گوشت کا بھی سب سے بڑا حصہ پنجاب پیدا کرتا ہے, جو کہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں. بلوچستان میں قیام پاکستان سے پہلے بجلی بنانے کا کوئی نظام نہیں تھا. پاکستان نے بلوچستان میں 2,500 میگا واٹ بجلی بنانے کے 5 یونٹس لگائے ہیں, جبکہ بلوچستان کی کل ضرورت اس وقت تقریباً 1400 میگا واٹ ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ بلوچستان میں باقی تمام صوبوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور اس کی بھی ایک ٹھوس وجہ ہے کیونکہ لوگ بلز نہیں پے کرتے اور لائن لاسز بہت زیادہ, یعنی بجلی چوری کرتے ہیں. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ چوری بجلی کی بلوچستان میں ہوتی ہے. سال 2019 تک بلوچستان 130 ارب روپے بجلی کا بقایا ڈیفالٹر تھا. بلوچستان میں سالانہ کم از کم 100 ارب روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے. مکران, خزدار, اوران, ماشکیل, پنجگور کے علاقوں میں تو بل دینے کا رواج ہی نہیں ہے. کیسکو حکام کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کی چوری زیادہ ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, جس کے بعد مقامی آ کر سڑکیں بند کرتے ہیں تو بجلی دوبارہ آن کر دی جاتی ہے. لیکن مجال ہے جو کوئی بل دینے کا سوچے بھی. مفت بجلی تو امریکہ اور چین بھی نہیں دے سکتے, جو کہ حقیقت ہے. شروع میں بتایا تھا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. بلوچستان میں پورے پاکستان میں سب سے کم بارشیں ہوتی ہیں, اور سطح مرتفع ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی بہت نیچے ہے. پانی کی واحد فراہمی کا طریقہ ڈیم اور نہریں ہیں, وہ بھی آپ کو فوج بنا کر دے رہی ہے, جو کہ ہم خود دیکھ کر آئے ہیں. میرانی ڈیم ان میں ٹاپ آف دی لسٹ. قیام پاکستان کے وقت بلوچستان میں صرف ایک ڈیم تھا. قیام پاکستان کے بعد بلوچستان میں اب تک 66 مزید ڈیم بنائے جا چکے ہیں, اور پاکستان 100 ڈیم بنانے کے لیے پرعزم ہے.
قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کی 2-3 لاکھ ایکڑ زمین کاشت ہو رہی تھی. پاکستان کے بنائے گئے آبپاشی کے منصوبوں اور ڈیموں کی بدولت یہ رقبہ 10 لاکھ ایکڑ سے تجاوز کر چکا ہے. پاکستان نے بلوچستان کی پیاس بجھانے کے لیے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بنایا تھا, جو واحد منصوبہ تھا کہ جس سے بنجر زمین سیراب ہونی تھی. 7 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونی تھی, مگر بلوچستان کے سرخوں نے جا کر اس ڈیم کی مخالفت کی اور آج بلوچستان میں پھر پیاس کا راج. اور یہی لوگ اب جا کے جن بلوچ عورتوں نے گھڑے اٹھائے ہوتے ہیں ان کی تصاویر بنا کے انٹرنیشنل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی بلوچستان میں پینے کا پانی تک نہیں ہے اور حکومت نہیں فراہم کر رہی. یہ انتہا ہے منافقت کی. اس کے بعد پرویز مشرف نے بلوچستان کو کچی کینال کے ذریعے سیراب کرنے کا منصوبہ بنایا, جس میں پنجاب سے پانی بلوچستان تک لانا تھا. یہ منصوبہ بڑی حد تک مکمل ہو چکا تھا اور اس سے بھی بلوچستان کی 5 سے 7 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی اور اس کے خلاف بھی کوششیں جاری ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس منصوبے کو بھی متنازع بنایا جائے. پاکستان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کا زیر کاشت رقبہ 3 گنا کر دیا جائے تاکہ بلوچستان خوراک میں خود کفیل ہو. بلوچستان میں آبادیاں کم اور دور افتادہ ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں سب سے اچھی سڑکیں بلوچستان میں بنائی گئی ہیں, جس کے ذریعے کہا جا سکتا ہے کہ کبھی بلوچستان میں سفر کر کے دیکھیے, صرف پچھلے 3 سال میں بلوچستان میں تقریباً 4000 کلومیٹر کی نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں. قیام پاکستان کے بلوچستان میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی. اب بلوچستان میں 24 یونیورسٹیاں ہیں جو بدقسمتی سے PSO جیسے سرخوں کی دہشت گرد تنظیم یعنی BSO بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ان کا گڑھ بن چکی ہیں. وہاں سے نوجوانوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بجائے سرمچار بنا کر پاکستان کے خلاف لانچ کیا جاتا ہے. اسی طرح بڑی تعداد میں اسکول اور کالجز بھی بنائے گئے ہیں. بلوچ نوجوانوں کو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پر مفت تعلیم دی جاتی ہے, مگر وہ یہاں آ کر بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو اکثر یا مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ہوتے ہیں یا ہلاک شدگان دہشت گردوں کے اندر. ان کے تمام تر فیسیں ہم جیسے پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ جاتی ہیں. اسی طرح پاک فوج میں بھی بلوچ نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے پورے پاکستان سے سب سے نرم شرائط کرائیٹیریا پر ہیں. بلوچستان میں قیام پاکستان کے وقت صرف کوئٹہ میں ایک سرکاری ہسپتال تھا. اس وقت بلوچستان میں 134 ہسپتال, 574 ڈسپینسریاں, 95 زچگی کے مراکز بنائے گئے ہیں. بلوچستان کی 1.25 کروڑ آبادی کے لیے 4015 ڈاکٹرز بشمول 1057 سرجنز ہیں, جو 3000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر بنتا ہے. یہ بلوچستان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اپنے معاشی مقامی ڈاکٹر حکومت سے تنخواہ لے کر بھی ہسپتالوں میں نہیں بیٹھتے, بلکہ بہت سے تو پاکستان سے باہر پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی کارروائی کی جائے تو ڈاکٹروں کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں اسکول, ہسپتال یا بجلی وغیرہ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری بن گئی تھی. 14 سال میں بلوچستان کو کئی ہزار ارب روپے کا بجٹ ملا ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ رہا ہے. وہ بجٹ کہاں گیا, کتنی سڑکیں, اسکول اور ہسپتال بنائے گئے, اس کا سوال آپ اپنے سیاستدانوں سے ضرور پوچھیے گا. بلوچستان کی قسمت بدلنے کا سب سے بڑا منصوبہ گوادر پروجیکٹ ہے, جس کو CPEC کی مدد سے چین سے ملایا جا رہا ہے. گوادر بلوچستان کا حصہ نہیں تھا, سلطنت عمان کا حصہ تھا. پاکستان نے عمان کے سے پیسوں کے عوض خریدا اور پھر 20 سال بعد بھٹو کے دور میں اس کو بلوچستان میں شامل کیا گیا. پانی وسائل پر بات ہو گئی, اب آخر میں ٹیکسز پر بات کرتے ہیں کوئکلی, کیونکہ کوئی سرخا کہہ سکتا ہے کہ ٹیکسز کے پیسے اگر بلوچستان میں لگتے ہیں تو ہمارے اپنے پیسے, کوئی احسان نہیں. احسان تو یہ واقعی نہیں ہے کیونکہ پاکستان سب کا ہے, لیکن بلوچستان کے بچوں کے سامنے یہ حقائق رکھنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا لمسم حساب بتاتے ہیں. پاکستان نے سال 2020-21 میں کل 4725 ارب روپے ٹیکس جمع کیا, جس میں بلوچستان سے بمشکل 100 ارب روپے جمع ہوا. یہ پاکستان کے کل جمع کردہ ٹیکس کا محض 2% بنتا ہے. 584 ارب روپے ملے اور کسی صوبے نے اعتراض نہیں کیا کل جمع کردہ ٹیکس میں سے. کیوں؟ کیونکہ کل بجٹ کا 8% بنتا ہے. ایک اور حساب بھی بتاتے ہیں. 584 ارب روپے اگر بلوچستان کی کل آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ پر تقسیم کریں تو فی لاکھ آبادی 4 ارب 86 کروڑ بنتے ہیں. لیکن اگر پنجاب کا کل بجٹ 2653 ارب روپے پنجاب کی 11 کروڑ آبادی پر تقسیم کریں تو یہ فی لاکھ 2 ارب 41 کروڑ روپے بنتے ہیں. یعنی بلحاظ آبادی بلوچستان کو پنجاب سے دگنا بجٹ ملتا ہے, وہ بھی جب وہاں سے ٹیکس کلیکشن یا دیگر کوئی آمدن نہ ہونے کے برابر ہے, حتیٰ کہ بجلی کے بل بھی وہ ادا نہیں کرتے. اس مضمون میں نے آپ کو کوشش کی کہ جتنے بھی حقائق اور اعداد و شمار ہیں ان کو چیک بھی کر لیجئے گا, آپ اپنی تسلی بھی کیجئے گا اور آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. پھر بتائیے گا کہ کیا واقعی پاکستان بلوچستان کے وسائل کھا رہا ہے یا پاکستان بلوچستان کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا رہا ہے. یہ تحریر بھی ہے شاہد خان کی, ان کی کرسی ہے, اور کیا واقعی بلوچستان محروم ہے
آپ کو ان حقائق کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کچھ ویڈیو اور تصاویر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل رات بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، مختلف شاہراہوں میں ناکہ بندی کی گئی، خوف خراس کا ایک ماحول پیدا کیا گیا، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دہشت گرد کس قدر وہ ظالم ہیں، وہ زوراور ہیں. تو ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، اور نہ یہ بلوچی ہمارے روایات میں ہے، نہ اسلامی روایات میں ہے کہ کوئی مسافر آپ کے ملک میں آ رہا ہے، آپ کے صوبے میں آ رہا ہے، آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ شناخت کی بنیاد پر اس کی قتل کریں. ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے، اور یہ ہماری بلوچی روایات میں بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی دشمنوں کو جو ہمارے گھر میں آتے تھے، ہماری تاریخ میں ہے کہ کوئی دشمن بھی جب گھر آتا تھا تو ہم اس ٹائم اس کی حفاظت کرتے تھے، نہ کہ مسافروں، مظلوموں اور نہتوں کی قتل کرنا بلوچی تاریخ میں پایا جاتا ہے. تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور حکومت بلوچستان لواحقین کے ساتھ ہے، شہداء کے درجات بلند ہو. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں بلوچستان میں یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور یہ اس طرح کے واقعات سے خوف خراس کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ بلوچستان کی ترقی سے خائف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان آگے بڑھے، بلوچستان میں ترقی ہو، بلوچستان کی نوجوان آگے جائے، بلوچستان ایک جو پرامن اور خوشحال بلوچستان ہے وہ خواب ہماری پائے تکمیل کو پہنچے. تو اس سے خائف ہیں، اور ان دہشت گردی کے واقعات سے اور اس طرح کی کارروائیوں سے وہ بلوچستان کو ترقی سے روکنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست بالکل کمزور نہیں ہے، ہم بلوچستان کے امن امان کو کسی کو بھی خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بلوچستان بھر میں جو کل واقعات ہوئے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بلوچ قوم کے جو مورل ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہیں. ہم بلوچ جو ہیں انسانیت پہ بلیف کرنے والے لوگ ہیں، اور کسی رنگ اور نسل پہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، ان کو صرف اس لیے مارنا کہ ان کا کس قوم سے یا کس نسل سے تعلق ہے، یہ 21ویں صدی میں دنیا میں کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس سے ہمارے بلوچ قوم کی بدنامی زیادہ میں سمجھتا ہوں ہوگی، اور یہ بالکل ان کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو مارنا کسی طرح بھی جسٹیفائی اس دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جیونی میں کل جو کاروباری گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی ہے، جو ہمارے ٹریڈرز کی گاڑیوں کو مارا گیا ہے، گاڑیاں جلائی گئی ہیں، اس کی بھی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. افغانستان میں 50 سال جنگ چلی ہے، مگر وہاں کبھی بھی انہوں نے تاجروں کو نقصان نہیں دیا، چاہے کوئی بھی گروپ ہو. لیکن یہاں پہ یہ تجارت کو بند کرنا بلوچوں کی معاشی قتل کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. Dale, ti viene quieto, Gianna. Oh, dale, quieto. Puyuyor ki de. Bu da çıkıyor. Sería de 2 meses.
اس دل پوچھنے کی کوشش کی ہے اس میں خیر کی. بچے بھی میرے ساتھ تھے. جیسے انہوں نے گاڑی روکی تھا سب کے شناختی کارڈ لے لیے. سب کے شناختی کارڈ لے کے نا وہ کہتے پنجابی نیچے اترا ہے. جیسے پنجابی نیچے اترے ہیں نا تو انہوں نے بس آگے چلا دی. میں اللہ کے نام کے کہتی رہی بھائی 5 بندے نہیں اوپر آئے ان کو لا لے. انہوں سے آگے سے فائرنگ انہوں نے کرنا شروع کر دی. اور اب اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. ابھی تھوڑی آگے ایک مسجد آئی تھی اس مسجد میں ہم نے پوری رات کاٹی. 4 بجے ہمارے پاس یہ آرمی پہنچی ہے تو انہوں نے ہمیں مسجد سے نکالا ہے. میرے بچوں کو اتنا بخار تھا دونوں کو اور بچے کو جھٹکے لگ رہے تھے لیکن کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں کیا تھا. اس پہ سارے اتنے رو رہے تھے. ہم کمیر شہر میں رہتے ہیں. پاک پتن ہمارا ضلع ہے. پاک پتن ضلع میں ہم رہتے تھے. بار پوچھ رہا امی میرا پاپا نہیں آیا. امی میرے پاپا ابھی تک نہیں پہنچے. امی میرے پاپا نہیں پہنچے ابھی تک. امی میرا پاپا نہیں. تھینک یو.